अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसके ऊपर शक किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की काबिलियत के हवाले से, उनकी एफिशिएंसी के हवाले से, कॉम्पिटेंस के हवाले से। अभी भी वो बज़िद हैं कि मौका दिया जाए, वक्त दिया जाए। कल भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अगले 6 माह के अंदर आज के हमारे जो फैसले हैं उनके असरात देखने को मिल जाएंगे, सब्र और हौसले से चला जाए। इवन दो द किटी इज़ एम्प्टी, ख़जाना खाली है और बहुत बड़े किस्म के हमें मैक्रो इकनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, फिर भी 50 लाख घरों की तामीर के हवाले से वज़ीर आज़म आज भी बहुत पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इनॉग्रेट भी कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। बट द क्वेश्चन रिमेंस कि ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बहरहाल हम एक बड़ा हिकअप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ जिसको फेस करना पड़ा है। क्या ब्यूरोक्रेसी के मामले में वाकई मुश्किलात का सामना है, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों है? हमने माजी में भी ये देखा है, जनरल हामिद हो एहतसाब ब्यूरो के खैबर पख्तूनख्वा के, उनकी रेजिग्नेशन हो या जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन साहब की रेजिग्नेशन हो या उनसे रेजिग्नेशन मांगी हो, ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया हो, या अब नासिर दुरानी साहब के केस में उनकी रेजिग्नेशन हो, ये क्या पता दे रहे हैं? इज़ देयर अ पैटर्न दैट वी आर सीइंग ओवर हियर? आज इसके ऊपर गुफ्तो शनीद होगी। सिर्फ गुफ्तो शनीद नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि आपको हकाइक जो है वो आपके सामने रख सकें, असल में जो गुफ्तगू हो रही है और जो असल मसले हैं उनको सामने रख सकें। इसलिए आज हमने पैनल जर्नलिस्ट का जो है मुरतब किया है। कोई पॉलिटिशियंस जो हैं उस हवाले से नहीं हमने इनवाइट किया। आज हमारे साथ काशिफ अब्बासी मौजूद हैं स्टूडियो में, हामिद मीर साहब मौजूद हैं, मोहम्मद मालिक साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप इजाज़त दें तो मालिक साहब हामिद साहब से स्टार्ट करूँगी। मीर साहब, फरमाइएगा कि आपने कल भी देखा फवाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब है। उसके बाद हमें इस तरह की भी मालूम हुआ, कुछ एक सा मुसवदा भी तैयार किया था नासिर दुरानी साहब ने पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से, उसमें से कोई प्रॉब्लम्स थी। कुछ वज़रा दीगर साबिक वज़रा भी आए, उन्होंने भी कहा कि मसला सिर्फ शायद उनकी सेहत का ना हो, और भी कुछ दीगर इशूज़ हैं और वो रिजॉल्व कर लिए जाएंगे चंद दिनों में, शायद वो वापस आ जाएं। असल क्या कहानी बताई जा रही है? आज से तकरीबन 7-8 दिन पहले कुछ जो रिटायर्ड आईजी साहिबान हैं जिन्होंने नासिर दुरानी साहब के साथ काम किया हुआ है, तो वो तकरीबन 4 आईजी साहिबान थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो उनमें जो जुल्फ़कार चीमा साहब हैं, उन्होंने बिल्कुल क्लियर अल्फाज में ये बताया था कि पंजाब में जो पुलिस का महकमा है उसमें बहुत ज़्यादा सियासी मुदाखलत हो रही है, और वहाँ पे जो पीटीआई की हुकूमत है वो अपना ये दावा पूरा करने में कामयाब नहीं है कि हम पुलिस के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। और उसके फिर 3 या 4 दिन के बाद ये पता चलना शुरू हुआ कि जो पंजाब में जो नए आईजी साहब हैं वो उनको कुछ ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ 3 या 4 अजला में उनसे कहा गया कि वहाँ के जो मुकामी MNAs और एक वज़ीर साहब हैं उनकी मर्ज़ी के पुलिस अफसरान को तैनात किया जाए, जिस पे उन्होंने इनकार कर दिया। और उसके बाद फिर इसी तरह की एक शिकायत रावलपिंडी में भी थी। रावलपिंडी में भी कुछ जो लोअर रैंक के पुलिस ऑफिशल्स थे, उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया जी कि हमें न सिर्फ ये कि पंजाब के अंदर से बल्कि इस्लामाबाद से भी बराह रास्त हमें फ़ोन किए जाते हैं, हमें तलब किया जाता है। तो ये कोई अब ढकी छुपी बात नहीं थी। और फिर दूसरी बात यह है कि नासिर दुरानी साहब को क्योंकि उन्होंने एक पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन का सरबराह बना दिया था, उनका ओहदा एडवाइज़र का था, और साथ ही साथ एक आईजी भी था। उससे पहले जो कलीम इमाम साहब जिनकी ट्रांसफ़र हुई आईजी पंजाब के तौर पे, उन्होंने भी नासिर दुरानी के साथ काम किया हुआ है। तो नासिर दुरानी साहब को उनके जो कुलीग्स थे उनका ये बहुत प्रेशर था कि अगर आप पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन के सरबराह हैं और पुलिस को अगर सियासी असर और सूख से आप पाक नहीं कर सकते तो फिर क्या रिफॉर्म्स आप करेंगे। तो वो काफ़ी प्रेशर में थे, और इसी प्रेशर में उन्होंने ये जब नए जो आईजी पंजाब हैं इन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया तो उनके पीछे पीछे उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। और अभी सिर्फ आपको 2 या 3 वाक़यात का पता चला है। अभी इस तरह के कुछ मज़ीद वाक़यात भी सामने आने वाले हैं, बल्कि मेरी इतला के मुताबिक कुछ जो लोअर रैंक के पुलिस ऑफिशल्स हैं उन्होंने एक वकील साहब से मशवरा किया है, और वो एक पटिशन भी दायर करने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट में कि उनका दावा है कि उनको हरास किया जाता है, अपनी मर्ज़ी का काम करने के लिए कहा जाता है,
کچھ وزراء حضرات ان کو پریشرائز کرتے ہیں. جب وہ ان کی بات نہیں مانتے تو کہا جاتا ہے کہ جناب ہم حکومت ہیں اور اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر آپ کو گھر جانا ہوگا. یہ جو ڈائلاگ ہے ہم حکومت ہیں اور آپ کو ہماری مرضی اور ہماری پالیسی کے مطابق چلنا ہوگا, اگر آپ نہیں چلیں گے تو گھر جانا ہوگا, یہ باتیں ان کو ایک صوبائی وزیر نے کہی ہیں اور اسی طرح کی باتیں اب کچھ وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ اتنا ابھی سمپل آپ کو نظر آ رہا ہے, اتنا سمپل ہے نہیں ہے, یہ بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اور اس میں مزید چھوٹے چھوٹے دھماکے ابھی آنے والے دنوں میں ہوں گے. میں کاشم مجھے تعجب ہوتا ہے کیونکہ بات ہو رہی ہے کہ پریشر تھا آئی جی کے اوپر کچھ ٹرانسفرز کے حوالے سے, ڈی پی اوز کے, پھر یہ منشا بام کیس کے اندر بھی بڑی ڈیمنگ رپورٹ دی پولیس نے جس کی وجہ سے ادھر بھی ذرا پریشر فیل کیا, اور پھر آف کورس یہ آپ جانتے ہیں وہ محمود الرشید صاحب کے صاحبزادے کا بھی جو کیس ہوا. تو یہ چند واقعات تو ہمارے سامنے ہیں. ڈو یو تھنک کہ الٹیمیٹلی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد تھانہ کچہری پٹواری یہ اسپوائلز آف وار ہیں جس کا جو حق ہے سارے ایم این ایز کا جو الیکشن لڑ کے آئے ہیں, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے انصافیئنس کے لیے بھی چاہے وہ ایم این اے ہو ایم پی ہو وہ بدلا نہیں ہے نو میٹر واٹ عمران خان سیز؟ دیکھیں جو انصافیئنس کے پی میں آئے تھے اور جو انصافیئنس پنجاب سے جیتے ہیں ان دونوں بڑا فرق ہے. کے پی کی ٹیم آپ اٹھا کے دیکھیں وہ ساری کی ساری بارنگ پرویز خٹک یا 3-4 اور سارے جوان لوگ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ پی ٹی آئی کی وجہ سے الیکشن لڑ کے آئے تھے. سو ایک فلاسفی تھی پی ٹی آئی کی جس کو مانتے تھے, جس کے اوپر چلتے تھے. پنجاب میں زیادہ پکڑ دھکڑ ہے بارنگ چند ایک لوگوں کے. آپ میر صاحب پنڈی کی مثال دے رہے ہیں, پنڈی میں سوائے عامر کاظمی کے لوکل کون ہے جو ان کی پارٹی سے آیا ہو یا ان کی پارٹی سے کبھی الیکشن جیتا ہو, چاہے وٹک اٹھا لیں, گجر خان اٹھا لیں, پنڈی شہر اٹھا لیں. سو یہ جو پرانے اب حافظ آباد کے جو ایم این اے ہیں بٹی صاحب مسلم پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن جیتے ہیں, مہدی بٹی صاحب کے بیٹے ہیں, وہ پہلے پرانے ایم این اے کا 25-30 سال سے چلتے آ رہے ہیں. ڈی پی او کی کرسی پر بیٹھتے ہیں, ڈی پی او سائڈ پہ بیٹھتا ہے, ڈی سی کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں, ڈی سی او سائڈ پہ بیٹھتا ہے. وہ پرانے سیاستدان ہیں, انہوں نے کنٹرول کرنا پولیس کو. ابھی میں نے سنا عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ پنجاب ابھی گئے ہوئے تھے اور پولیس کے بارے میں جب یہ ہوا کہ جی پولیس, کیونکہ یہی بات پرویز الہی صاحب جب سی ایم تھے اور پولیس آرڈر 2002 کا آنا تھا اور اس پہ ریفارمز ہو رہی تھیں, انہوں نے کہا جی پولیس ہاتھ سے نکل جائے گی تو الیکشن اگلا کیسے لڑیں گے. مجھے لگتا ہے یہ جو پنجاب کا پولیٹیشین ہے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہے کہ اگر پولیس ہاتھ سے نکل گئی تو پھر الیکشن کیسے ہوگا. میر صاحب نے جتنی باتیں ناصر درانی صاحب کے بارے میں کی اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آئی جی کو تبدیل کر دیا, ان سے پوچھا ہی نہیں, نہ ان کو بتایا. ارباب شہزاد صاحب کے ساتھ ان کی بنتی نہیں, پولیس ریفارمز کے کوئی بریف دے رہے تھے ناصر درانی صاحب, تو شہزاد صاحب ارباب صاحب سائڈ پہ بیٹھے, انہوں نے کہا جی کوئی نئی بات بتائیے, یہ ساری پرانی باتیں. اور سائڈ پہ ہو کے کہا ٹھیک ہے پھر نئی بات آپ کر لیں, مجھے تو پرانی باتیں آتی ہیں. اس طرح کی ایک رفٹ بھی تھی جو ان تمام لوگوں میں آپس میں چل رہی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران صاحب بھی کہیں نہ کہیں اگر کنسیڈ کر رہے ہیں, جو مجھے لگتا ہے کنسیڈ کر رہے ہیں اپنے پرنسپلز کے اوپر, اپنے اصولوں پر, یہ پارٹی اور یہ حکومت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی. ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے, تب ان کو تبدیلی کا ووٹ دیا گیا ہے. وہ پرانی شراب, پرانی بوتل میں نئی شراب ہے, نئی شراب میں وہ جو بھی مثال اس میں بنتی ہے, اس کا ووٹ نہیں دیا کہ جس طرح کا سٹیٹس کو چل رہا تھا اس کے اندر آپ کی تھوڑی سی نااہلیاں, تھوڑی بیوقوفیاں بھی شامل کر لیں تو اس طرح حکومت چلے. اس بات کا اگر خان صاحب کو اس بات کا احساس نہیں ہوا, میجر ڈیزاسٹر ہے پی ٹی آئی کے لیے. مالک آئی ریممبر کہ آپ نے بات کی تھی جب یہ نامزد ہونے تھے چیف منسٹر اور فیصلے ہو رہے تھے, اس کے بعد پرویز الہی صاحب کا بھی ذکر ہوا, پاور سینٹرز ود ان پنجاب, کنفلکٹنگ پاور سینٹرز, کہ ایک تگڑا اسپیکر بیٹھا ہوگا, ایک تگڑا گورنر ہے, آپ کو مسئلے ضرور پڑیں گے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پہلی کیجولٹی ہے آئی جی پنجاب ان پاور سینٹرز کے درمیان, یا شاید ویسی پولیس آرڈر کی خلاف ورزی تو پہلے کی ایک جونیئر بیوروکریٹ کو بنا کے, اور اب یاد آ رہا ہے کہ بھئی یہ جونیئر بھی ہیں. اچھا ادھر یاد آ رہا ہے, اسلام آباد میں یاد نہیں آ رہا. ہاں اسلام آباد میں نہیں یاد آ رہا, ادھر بھی لگائے ہوئے. تو یہ محمد طاہر جن کے پہلے تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے, یہ کیجولٹی بنے ان پاور سینٹرز کے درمیان. دیکھیں جب چیف سیکرٹری صاحب آئے, یہ اس وقت سب سے پاورفل جو سا پاور سینٹر ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ہے. یہی چیف سیکرٹری ان کے ساتھ سرو کرتے رہے ہیں. اور جب آپ کو یاد ہے جب پنجاب بینک کے بہت پھٹے ہوئے تھے اور وہ بڑے اسکینڈلز نکلے تھے, اس وقت یہ چیئرمین پنجاب بینک کے بھی تھے. سو اس وقت اسٹرانگسٹ پاور سینٹر پرویز الہی صاحب کا ہے. جو طاہر کو چینج کیا ہے آئی جی صاحب کو, کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے سرٹن اپوائنٹمنٹس تھیں, اور یہ میں آپ کو بیسز یہ اندازہ نہیں ہے, میں آپ کو فیکٹ پہ بتا رہا ہوں. بہت پریشر تھا آئی جی پہ سرٹن اپوائنٹمنٹس کرنے کا, کچھ لوگوں کو لگانے کا, کچھ لوگوں کو ہٹانے کا. ہی ٹوک اے اسٹینڈ,
اور جس کے اوپر چیف منسٹر اور چیف سیکرٹری سے زیادہ پرویز الہی صاحب اور چیف سیکرٹری ایک پیج پہ تھے, اور جو چیف منسٹر ہیں وہ تو جو پیج کھولو اس پیج پہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں. وہ کیا نام ہے ان کا, عثمان بوزدار, وہ جو ہیں ان کو جہاں مرضی مٹی کا مادو بنے ہوئے جہاں اٹھائیں بٹھا دیتے ہیں. یہ پیور پنجاب سٹائل پالیٹکس کے اوپر ہوا ہے. اور جب پرائم منسٹر لاہور آئے, ساتھ ہی ان کو رام لیلا سنائی گئی, ان کو ہٹا دیا گیا. ایگزیکٹلی اسی طرح فیڈرل انفارمیشن سیکرٹری سکھیرا صاحب بھی ہٹائے گئے, ان کے خلاف بھی ایک لابی تھی, انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے بات کی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی فارغ کر دیں. یہ اس طرح کام نہیں چل رہا. یہ ان کے پاس, نواز شریف صاحب کے پاس ایک 1 man ڈیمولیشن اسکواڈ تھا جن کا نام فواد حسن فواد تھا. یہاں پہ 2 man ڈیمولیشن اسکواڈ ہے, ارباب شہزاد صاحب ہیں اور جو آپ کے پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں اعظم خان صاحب. ایگزیکٹلی دیکھیں, میں نے ایک بار یہ کالم لکھا تھا, میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آئی ہوپ وہ غلط نہ مس انٹرپریٹ ہو. میرے پاس فار دا وانٹ آف بیٹر لینگویج میں نے ایک بار لکھا تھا کہ اسلام آباد ایک ایسی قیمے کی مشین ہے, اس میں جون سے مرضی جانور کا گوشت ڈالیں قیمہ سور کا نکلتا ہے. مطلب اس کا یہ تھا کہ اگر آپ کی ان پٹ سورسز اور طریقہ گورننس کا وہی ہوگا جو پہلے والوں کا تھا, آپ بھلے جتنے مرضی نیک نیت ہوں, آپ بھلے جو مرضی کرنا چاہتے ہوں, نیتوں پہ کام نہیں مگر ہوتا. آپ کو لگ رہا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے گا؟ ابھی تو 3 دن نہیں گزرے, سپریم کورٹ نے متنبع کیا ہے, وارننگ دی ہے, بزدار صاحب نے انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کی ہے سپریم کورٹ کو, اور اس کے بعد یہ ہونا اور کوئی ٹھوس ریزن نہ ہونا, آپ کو ٹھوس ریزن دینا پڑتا ہے اگر آپ کا ٹرانسفر کرنا. مجھے اب تھوڑا سے گلے شکوے ہو رہے ہیں سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ بہت سی چیزیں ہاف بیک کرنا شروع کر دیا سپریم کورٹ نے. اگر آپ نے بلایا ہے اور اگر آپ کے خیال میں ساری چیزیں تھیں تو آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کو کہ اپالوجیز ہی آنی ہے, تو اگر آپ نے خالی اپالوجیز منگوا کے پبلکلی اور ان کو معاف کرنا سب کو, تو پھر کیا تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایگو کی گیم کھیل رہے ہیں کہ میرے سامنے آ کے آپ معافی مانگے تو میں آپ کو معاف کر دوں گا؟ اگر یہ اب 2 مہینے رہ گئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے, December 31 پہ if I'm not wrong ان کی ٹرم ختم ہوگی. بہت سے کیسز ہیں جو پینڈنگ ہیں جس پہ فیصلے ہونے ہیں. اس میں اسکول فیس کا ایشو ہے, اس میں یہ آپ کے ملک ریاض صاحب کا ایشو ہے, اس میں 5-6 ایشوز اور ہیں. یہ اس کے ایشوز اب ایڈ مگر آپ کو تعجب کیا ہے؟ افتخار چودھری صاحب نے جو 110 سو موٹو نوٹسز اٹھائے تھے وہ سارے ہاف بیکڈ ہی رہے, کوئی منطقی انجام کو نہیں پہنچا. انہوں نے تو ابھی 70 اٹھائے ہیں. کیونکہ میرا بڑا اسٹرانگلی آئی فیل کہ جو جیسے ثاقب نثار ہیں کافی سیریس قسم کے آدمی, اور ان میں اور چودھری افتخار میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کا کوئی بیٹا بیٹی کرپشن میں نہیں ہے, ادھر کا ہمیں پتہ ہے, تو وہ بات چھوڑ دیں. نیت پہ شک نہیں ہو رہا مالک صاحب, نیت پہ شک نہیں ہو رہا. سو موٹو کیسز لیکن پنجاب از اے زیادہ دیر پہ ایشو ہوتے ہیں یا سلوشن ہوتی ہے, that unto itself is a debate. میں پنجاب بہت نسیم کھوکر کو چیف سیکرٹری کو بھی تو رات گئے ان لوگوں نے چینج کیا ہے, الیکشن کمیشن نے اس کا نوٹس نہیں لیا. اور آج بھی آپ نے سنا کل فواد چودھری نے کہا کہ ہم خط لکھا ہے کہ بھئی یہ آپ نہیں روک سکتے, تو اس کی لیگل سٹینڈنگ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہی کمپرومائزز شروع ہو گئے ہیں, اور they don't realize کہ یہ کتنا خوفناک مکس بن رہا ہے. چلیں IMF کی بات کر لیں. انسرٹنٹی سے جو لاسز ہوئے, جو 19 بلین کا پچھلے 1 سال کے اندر اسٹاک مارکیٹ $2 بلین اپنی ویلیو چھوڑ کے گئی ہے. جب سے اوتھ لیا ہے اس سے لے کے اب تک $1 بلین وائپ آؤٹ ہو گیا. یہ لیٹسٹ جو پلنج ہوا ہے اس کے اندر تقریباً جون سا ہے 300-400 ارب لوگوں کا وائپ آؤٹ ہو گیا. میں کہتا ہوں اب ساری باتیں چھوڑ دیں. بات یہ ہے کہ آپ کلیئر ہوں کہ آپ ہیں کہاں. ایک گورنمنٹ کے پاس 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں, ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور ایک سیمبلنس آف پاور ہوتی ہے کہ ہاں ہم بڑے مضبوط ہیں, ہم ادھر جا رہے ہیں, صحیح غلط فیصلے تو ہوں گے. یہ جو سٹک کر رہا ہے نا پرسیپشن, 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیکورڈز, یہ بڑا خوفناک پرسیپشن ہے. اور پنجاب کے اندر بڑا والیٹائل مکس بن رہا ہے. پنجاب کے اندر یہ عثمان بوزدار اتنا مہنگا پڑے گا پرائم منسٹر عمران خان کو اور باقیوں کو, اور خاص طور پہ اس دن جب لاہور آئے ہیں انہوں نے اپنے اوپر ایک اور مصیبت ڈال لی ہے, اس کو ایک کارٹ بلانش دے دیا, جب تک پی ٹی آئی کی حکومت ہے عثمان بوزدار رہے گا. کیوں بھائی؟ وزیروں پر انہوں نے کہا کہ 2 مہینے میں چینج ہو جائیں گے. نہیں, یہ پرماننٹ ہے. انہوں نے کہا جب تک پی ٹی آئی جو کرنا ہے کرو, جب تک ہم ادھر موجود ہیں تم ہی چیف منسٹر ہو. مگر یہ بیوروکریسی کے ساتھ ایٹ لارج آپ کو لگ رہا ہے ذرا پرابلمز ہو رہے ہیں میر صاحب تحریک انصاف کو؟ دیکھیں, یہ تحریک انصاف کو صرف پرابلم نہیں ہے, یہ ساری حکومتوں کو پرابلم ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی کو بھی تھے, مسلم لیگ نون کو بھی تھے, لیکن ہر حکومت جو ہے وہ پرابلم کو مختلف طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. میرا خیال ہے کہ جو
پی ٹی آئی کا جو گورننس کا طریقہ کار ہے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے، کیونکہ یہ جس طرح پیپلز پارٹی نے آپ کو یاد ہے اے ڈی خواجہ کو چینج کیا تھا آئی جی سندھ کو، تو اس پہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے بھی سٹینڈ لے لیا کہ غلط کیا ہے، اور پی ٹی آئی تو اپوزیشن میں تھی اس نے بھی سٹینڈ لے لیا لیکن وہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا جب اپنا کوئی مفاد ہوتا ہے تو وہ اس کو اس طریقے سے کھیلتی ہے کہ سب کو یہ لگتا ہے کہ جی یہ تو بڑا ان کا جائز معاملہ ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ کوئی جائز کام بھی کر رہا ہو تو وہ نجائز لگتا ہے۔ تو اس وقت دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں ایک بڑا صوبہ ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون نے تقریباً 10 سال تک اب حکومت کی ہے، اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب چیف منسٹر بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو پنجاب میں پولیس میں اور بیوروکریسی میں جو مسلم لیگ نون کی جڑیں ہیں وہ کافی گہری ہیں، اور تحریک انصاف والے چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، 1 روپے کی غلطی کرتے ہیں تو میڈیا میں وہ 100 روپے کی یا 200 روپے کی یا 500 روپے کی نظر آتی ہے، کیونکہ میڈیا میں بھی جو ہے وہ کافی آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ مجھے آج ایکچولی یو رائٹ مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا، انفیکٹ ہم کچھ یہی بات ہو رہی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ محسوس ہو رہا ہے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این دونوں سفارا ہو گئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کتنی نالائق اور کتنی انکمپیٹنٹ یہ لوگ ہیں۔ بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کیا ہے، آئی جی کو اس طریقے سے ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں یہ کام کرتے رہے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں آئی ایم ایف سے قرضے لیتے رہے ہیں، اور اب عمران خان بھی لے رہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ اب عمران خان پہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ عمران نے خود ہائر مورل گراؤنڈ لیا تھا نا، عمران بالکل آپ صحیح، میں وہی کہنے لگا تھا کہ عمران خان پہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کرتے تھے کہ جی میں نے قرضہ نہیں لینا، میں قرضہ لینا سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں گا، انہوں نے اپنا مورل گراؤنڈ بہت اوپر لے گئے تھے اس کو۔ اب یہ جو بیوروکریسی اور پولیس میں جو ٹرانسفر کے مسئلے ہیں اس پہ بھی ان پہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ کہتے تھے جی ہم ایک ماڈل جس طرح کے پی کے میں ماڈل بنایا تھا ہم نے پولیس کو تو پنجاب میں بھی بنائیں گے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ چیف منسٹر پنجاب پہ عثمان بزدار پہ تنقید جتنی مرضی کریں، آپ کو اس کا حق ہے، لیکن اگر وہ اپنی مرضی کا کوئی کام نہ کر سکے، وہ صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے، اگر وہ کوئی کام نہیں کر سکتا تو پھر آپ رہنے دیں، چھوڑ دیں، پھر آپ سارے استعفے دے کے گھروں کو جائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کا چیف منسٹر ہے یا پاکستان کا پرائم منسٹر ہے وہ اپنے ساتھ اس نے جو ٹیم بنانی ہے وہ ٹیم بنانا اس کا رائٹ ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہیں دیٹ آئی ایگری ود، مگر میں وقفے سے پہلے ایک اور چیز سامنے رکھنا چاہوں گی کہ میر صاحب دیکھیں یہ بات آپ کی بجا کہ دونوں بھی تو پہلے وہی کرتے رہے، مگر یہ تحریک انصاف بھی اب اسی راستے پہ چل رہی ہے، اپنے دوست احباب کو نوازنا۔ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جس طرح شجاعت عظیم کو بنایا تھا ایڈوائزر، ایک فورن نیشنل تھا، اس کو ایڈوائزر بنایا تھا نواز شریف صاحب نے، تو انہوں نے زلفی بخاری کو بنا لیا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کا پرابلم صرف ایک ہے، عثمان ڈار کو بنا دیا یوتھ پروگرام کا چیئرمین، ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ کو بالکل تحریک انصاف کا پرابلم صرف مریم نواز کو ہٹایا تھا۔ تحریک انصاف کا پرابلم صرف ایک ہے کہ وہ یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، ان میں اور مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، باقی سب پارٹی ایک ہی طرح کی سیاست کر رہے ہیں، ایک ہی طرح کی اپرچونزم ہے، ایک ہی طرح کے لوگ ہیں۔ اب تحریک انصاف کے منسٹر وہی ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں تھے، تو تحریک انصاف کو اب یہ گردان چھوڑ دینی چاہیے کہ جناب ہم بہت بہتر لوگ ہیں اور ہم نیا پاکستان لے کے آئیں گے، ان میں اور باقی پارٹیوں میں فرق کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب وہ وہی غلطیاں کرتے ہیں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی ہیں تو ان کے خلاف ریئیکشن زیادہ ہوتا ہے۔ تو جب یہ دعوے چھوڑ دیں گے کہ ہم دوسروں سے مختلف ہیں تو ان پہ تنقید بھی کم ہو جائے گی۔ مالک دیکھیں حامد کی وہ بات ٹھیک ہے کہ چیف منسٹر کے پاس حق ہے اپنا ٹیم بنانے کا، ان کی ٹیم جو یہ رورل پنجاب سے اٹھتے ہیں تھانے دار سے شروع ہوتی ہے، آئی جی سب سے پہلے ان کو چاہیے، یہ جا کے پہلے وہ میں نے ایک پروگرام بھی کیا ابھی چنیوٹ کے اندر 42 خاندان ہیں، غریب ترین خاندان، ایک ذمہ دار کے ساتھ مل کے وہاں کا ڈی پی او، وہاں کا آر پی او، وہاں کا ایس ایچ او ان سے زمینیں خالی کروا رہے ہیں، ان کے پاس ہائی کورٹ کا سٹے ہے، وہ بیچارے مظاہرے کر رہے ہیں پریس کلب کے باہر، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر ٹیم ہماری ساری تھانے داروں سے کیوں شروع ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن؟ ابھی تک مجھے بتائیں چیف منسٹر نے ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیا ہے،
ایک پالیسی بتائیے ان کی کیا پالیسی ہے, کس بارے میں کیا ہے. ہی از اے مین لاسٹ ان, جس طرح وہ ڈیئر ان ہیڈ لائٹس نہیں ہوتا, جب آپ ان کو دیکھیں اسٹنٹ سے ہوتے ہیں جیسے بڑے پریشان ہوں, اور کس مخمصے میں کے بعد پرائم منسٹر کو آگے کہنا پڑتا ہے میڈیا کو, میں آپ سے آپ کا چیف منسٹر انٹروڈیوس کرانے آیا ہوں. بھائی اگر آپ 2 مہینے بعد انٹروڈیوس کرا رہے ہیں تو 2 مہینے سے کیا کر رہے تھے؟ 2 مہینے, وہ کہتے ہیں پالیٹکس میں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس. آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے, آپ کو پتا تھا جب یہ گورنمنٹ بنی ہے کتنا گند مارا ہے مسلم لیگ نے. بھئی مسلم لیگ نے گند مارا تو بھگت لیا ہے نا, الیکشن سے باہر ہو گئے ہیں. بار بار ہمیں آپ روز بتاتے ہیں اتنے ہزار کا قرضہ ہے, بھئی یہ پتہ ہے ہمیں. آپ دا ڈیک رننگ, آپ نے کیا کیا اس پہ؟ ہمارا خیال تھا کہ چیف منسٹر پنجاب میں بڑا ڈائنامک آدمی آئے گا. آپ نے ایک ہی جسٹیفیکیشن دی, بہت شریف آدمی ہے, بہت غریب آدمی ہے, اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے. تو پھر ان کو آپ, میں دیکھتا کہ اس طرح کا کوئی بندہ لے کے یہ شوکت خانم کا چیف ایگزیکٹو لگا دیں, اس طرح کا بندہ لے کے کوئی یہ ان کے ساتھ جو ترین صاحب ہیں, چلیں دیکھیں نا, میدان بھی ہے, گھوڑا بھی ہے, جیسے اس کو موقع ملنا چاہیے. I think we should reserve our judgment as they are saying for Buzdar. سی ای او لگ جائیں, مگر عجیب لاجک ہے یہ. مگر کاشف, نہیں تو اپنا اگر وہ علیم خان کو لگا دیتے تو پھر آپ کہتے جی کہ آپ نے لینڈ مافیا کا بندہ لگا دیا ہے. اگر وہ سر ہم نے بالکل نہیں, تو علیم خان کا کیا کیا انہوں نے, ہم نے کرٹیسائز کیا ہے. انہوں نے کہا گورنمنٹ کی زمینیں برآمد کرو, اور اس کا انچارج لگا دیا علیم خان کو, جن پہ خود الزام ہے لینڈ گریبنگ کا. یہی تو پیٹ رہے ہیں ہم, یہی تو رو رہے ہیں کہ جو دودھ کی رکھوالی کو بلی رکھ دیا. اوکے, دس از دا پرابلم, بٹ دا کوشچن ریمینز کہ یہ کیا اپنے وزن تلے ہی دبیں گے ابھی کاشف, یا آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن بھی متحرک ہو رہی ہے, گرم ہو رہی ہے. کل سعد رفیق صاحب نے بھی وارننگ دی کہ آپ کے رویے اور اسی طرح چلتا رہا, ہم کنٹینر پہ بھی چڑھیں گے, سڑکوں پہ بھی آئیں گے. آپ سعد رفیق صاحب کو بہت سیریسلی لیتے ہیں, اتنا سیریس نہ لیا کریں ان کو, ان کے مسائل اور قسم کے. ان کے مسائل بڑے واضح قسم کے مسائل ہیں. وہ لوہے کے چنے والے تھے نا, وہ جا کے معافی مانگ رہے تھے بعد. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ایک چیز ہم بہت تنقید کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے. اس حکومت کو صرف 45-50 دن ابھی آئے ہوئے, سو اگر کوئی لیوریج اس گورنمنٹ کے پاس ابھی تک ہے وہ یہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 50 دن میں لوگوں کو اتنا مواد دے دیں اپنی نائلی سے جتنا مواد یہ لوگ خود آفر کر رہے ہیں. بہت سی چیزوں کی ضرورت نہیں تھی. IMF کا پروگرام ہے, آپ جتنا مرضی ڈیلے کر لیں, آپ نے جانا ہی جانا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. تو آپ پہلے کیوں نہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ یار ہمیں لگتا ہے ہم اس کے بعد جائیں گے, ہم آلٹرنیٹ یہی کہا انہوں نے کاشف نے, یہی کہا تھا شروع سے. انہوں نے کہا ہم سوچ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اتنی دیکھیں اکانومی میں یہ جو غیر یقینی ہے نا, یہ اکانومی کو بہت بڑا ڈیمیج, سب سے بڑا ڈیمیج. خان صاحب کی پالیٹکس میں اگر کمپیریزن کر سکوں, میر صاحب نے بڑا ابھی اچھا کہا کہ پی ایم پیپلز پارٹی اور نون لیگ والی. دیکھیے خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, یہ خان صاحب کا یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا. یہ پارٹی ان کے نام پہ چلتی ہے, ان کی وجہ سے الیکشن جیتتے. انہوں نے روایتی سیاست کرنی یا غیر روایتی سیاست کرنی, کام کرنا ہے یا پوائنٹ سکورنگ کر کے پی ایم ایل این کی طرح اس آئی جی کو بتا دیں ہمارا ڈی پی او. اتوار کی تقریر سے نہیں لگا کہ وہ غیر روایتی سیاست ہی کریں گے, اور وہی خان صاحب ہیں, ان کے لہجے سے, باتوں سے, ہی واز ناٹ یور ٹپیکل اور اسٹیریوٹیپیکل پرائم منسٹر. نہیں, ہی از ناٹ, بیان بازی کچھ اور. دیکھیں ایکشنز دیکھیں نا, آپ کا ایم پی اور ایم این اے وہی کام کر رہا ہے جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا کرتا. آپ کی جتنی پالیسیاں ہیں فی الحال, آپ کو کوئی اسٹریٹجی نظر آئی اس گورنمنٹ کی؟ دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے پاکستان کے مسائل ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں اس حکومت کی طرف, پی ایم سیکریٹریٹ کی طرف, کہ مسائل کا حل آپ کیا دے رہے ہیں. ابھی تک کسی چیز کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. آئی کانٹ سی اے سنگل اسٹریٹجی, کوئی پیپر ایسا سامنے, کوئی ایسا بیان سامنے آئے جس کو دیکھ کر لگے یہ کرنا چاہیے. اچھا دیکھیں نا, ایک سیکنڈ, راتوں رات میں ایک مثال دے رہا تھا. خان صاحب بار بار آپ کو کہیں گے کہ میں مشکلات ہیں, بیوروکریسی نہیں چلنے دیتی, فلانا مسئلہ ڈمکانا مسئلہ, میرے پاس میجورٹی نہیں ہے. مجھے معلوم ہے ان کی مثال کیا. ایک گورنمنٹ بنی تھی کیجریوال کی انڈیا میں, آپ کو یاد ہو, عام آدمی پارٹی, اس نے حکومت چھوڑ دی تھی. اس نے کہا نہیں کرتا اس طرح, اگر میں کام نہیں کر سکتا. 72 میں سے 70 سیٹیں اگلی دفعہ جیت کر اس نے کلین سویپ کیا اس اپنے اگلے الیکشن میں. یہ میرا اگلا, اب خان صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے, 2 سال یہ حکومت. اب جو یہ آپ نے یہ مثال دی ہے کہ بھئی یہ نہیں ہوتا اس حالات میں, اور اگلی دفعہ آپ ٹھیک کام کریں. دیکھیں سنیں, میرا کہنا کا مقصد یہ, آپ ٹھیک کام کریں, آپ ٹھیک فیصلے کریں. ہوتا ٹھیک نہیں ہوتا, بعد میں ہاتھ کھڑے کر کے کہتے کہ یہ مجھے نہیں کرنے دیتے. دیکھیں آج پی ایم ایل این
جی مالک آ رہی ہوں، مگر PMLN نے کل احتجاج کیا پروونشل اسمبلی کے باہر، آج کیا نیشنل اسمبلی کے باہر. کل بھی بڑا ایک کائنڈ آف ڈسمل ہم نے دیکھا کہ ایک شو آف پیپل تھا انفارچونیٹلی. آج بھی جو ہے وہ باتیں کی گئیں کہ بھئی پیپلز پارٹی کو بھی دعوت دی جائے. زرداری صاحب نے بھی ایک قسم کی حامی بھری ہے. اس کو کس طرح کی نیم حامی سمجھے، کنڈیشنل حامی سمجھے؟ پیپلز پارٹی تو اپنے موقف پہ قائم رہی ہے کہ احتجاج پارلیمان کے اندر. ول دے گو the full way if they have to؟ دیکھیں جو لب و لہجہ اختیار کیا نا سینٹ میں فواد چودھری صاحب نے، تو بہت سے جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی نون لیگ کے ساتھ مل کے احتجاج کرنا چاہیے. لیکن میں بھی آپ میرے سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو 3 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں. تو 3 مہینے کے اندر اگر اپوزیشن کی پارٹیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر احتجاج کریں گی، اور آپ دیکھیں کہ جو پنجاب اسمبلی کے باہر جو مسلم لیگ نون نے احتجاج کیا، ان کا ٹوٹل نمبر کیا ہے؟ 150 سے زیادہ ہیں ان کے MP پنجاب اسمبلی میں. تو جو ان کا جو دھرنا تھا اس میں کتنے لوگ تھے؟ گن کے 80 لوگ تھے. کارکنان کی تعداد ہی خاصی کم تھی. کارکنان کو چھوڑے نا، MP کتنے تھے؟ آدھے MP غائب تھے ان کے. بالکل ہاں، آدھے MP ان کے غائب تھے. تو اس طرح کے اگر وہ کام کریں گے تو اس سے ٹھیک ہے PTI پہ تو ہم تنقید کریں گے، PTI کی حکومت جو ہے وہ کافی ساری غلطیاں کر رہی ہے. لیکن اپوزیشن اگر قبل از وقت ریڈ لائن کراس کرنے کی کوشش کرے گی تو اس سے بھی غلطیاں ہوگی. اور اپوزیشن کی غلطیاں جو ہیں وہ اپوزیشن ابھی اتنی یونائٹڈ نہیں ہے، وہ افورڈ نہیں کرتی اتنی غلطیاں. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو خواہ سینٹ ہو، نیشنل اسمبلی ہو، پنجاب اسمبلی ہو، ابھی ان کو ہاؤس کے اندر احتجاج کرنا چاہیے. باہر نکل کے ان کو احتجاج نہیں کرنا چاہیے. باہر نکل کے وہ احتجاج کریں گے اگر ان کے MP پورے نہیں ہوں گے. دیکھیں نا، اگر ٹوٹل نمبر میں سے 8 یا 10 MP کم ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے چلے 8-10 کم ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا ہوگا، کوئی جو ہے وہ کہیں باہر چلا گیا ہوگا، کوئی ایبسنٹ ہوگا. لیکن آپ کے 80 MP غائب تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سے مطلب اب پھر میں نے جب اس کو پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب پنجاب میں جو مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ اس میں 3-4 گروپ بنے ہوئے ہیں، اور ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ فارورڈ بلاک بنانے کے بارے میں سوچ رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اپوزیشن کو چاہیے کہ ہاؤس کے اندر احتجاج کرے. ہاؤس کے باہر نکلیں گے تو ان کی کمزوریاں بھی ایکسپوز ہوں گی. کاشف اپنے آپ کو کیوں اس طرح ایکسپوز کرتے ہیں جب پتہ ہی الیکشن کمیشن کے باہر بھی آپ نے دیکھا آفٹر الیکشنز اٹ واز اے ویری ڈسمل شو. اس کو اس طرح نہ دیکھیں کہ بندے کتنے آدمی ہیں والا معاملہ اس وقت نہیں. ایک تو پیپلز پارٹی زرداری صاحب اس فیور میں نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ اس احتجاج میں شامل ہو، بلاول تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن زرداری صاحب کے کیونکہ کیسز بہت تھے تو یہ بہت ساری وہ یہ امپریشن تھا. شہباز شریف کے ریسٹ کا غم تو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی کو زیادہ نون سے. یہ پیپلز پارٹی اس وقت بڑے مخمسے میں ہے. جو زرداری صاحب خاص کر انہوں نے فی الحال کوئی کمیٹڈ رسپانس مسلم لیگ نون کو نہیں دیا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پلے کچھ نہیں ہے اس وقت. نہ کوئی حکومت ہے، لیڈر پہلے ایک اندر تھا وہ باہر آیا، دوسرا اندر چلا گیا، شہباز صاحب گرفتار ہو گئے. پیپلز پارٹی کے پاس ایک حکومت ہے، پیپلز پارٹی اپنی حکومت چلانا چاہتی ہے. ایک دوسرا ان کا خیال ہے زرداری صاحب میرے سارے کیسز تو ان لوگوں نے بنائے تھے، جتنے کیسز کیا چاہے ڈاکٹر عاصم کا بنا ہو، شرجیل میمن، زرداری صاحب، خان صاحب بھی تو کوئی لیوریج نہیں دے رہے. وہ سارے کیسز انہوں نے بنائے تھے. وہ کہتے ہیں یہ میرے خلاف کیسز بناتے تھے، میں ان کے ساتھ احتجاج میں کے ساتھ شامل ہو جاؤں. دوسرا تو اس لیے وہ حکومت کو ٹائم بھی دینا چاہتے، کیونکہ پیپلز پارٹی میں ایک سوچ ہے کہ اگر ابھی حکومت کے خلاف گئے اور حکومت کو گرا دیا یا حکومت مشکل میں پڑ گئی تو شاید یہ نظام کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. اف ناٹ عمران خان دین ہو. اگر آپ کا خیال ہے الیکشن ہوں گے میاں صاحب واپس آ جائیں گے، یہ وہ سوچ ہے جو پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے کہ اس حکومت کو چلنے دیں. آپ نے پرسوں میرا خیال ہے ایک تقریب تھی پنڈی میں، اسلام آباد میں، خورشید شاہ صاحب نے کہا حکومت 5 سال پورا کرے ورنہ نظام لپیٹ دیا جائے گا یا نظام کے لیے بڑا خطرناک ہوگا. نیر بخاری صاحب نے یہ بات کی، کارا صاحب یہ کہتے ہیں، ہر پوری پیپلز پارٹی کہ نظام جائے گا. ایک دوسرا PMLN کیا سوچ رہی ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں قبل از وقت احتجاج ہے، اگر تو PTI کی گورنمنٹ کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہی ہوتی اور یہ احتجاج کر رہے ہوتے تو شاید یہ سمجھا جاتا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے PTI کی گورنمنٹ کے ساتھ. ایسا اس وقت امپریشن آگے پیچھے یہ ہے کہ PTI کو تو پتہ ہی نہیں ہم کر کے آ رہے ہیں اور کس طرح کر رہے ہیں. سو اگر ابھی احتجاج ہو، اگر حکومت مشکل میں پڑے گی بھی، ان کے کوئی اتنے سپورٹرز نہیں ہیں جو باہر نکل کے ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. ابھی اسلام آباد کا الیکشن ہے، اس کے لیے کارنر میٹنگ ایک جلسہ تھا کسی نے آرگنائز کیا اسلام آباد میں.
پی ٹی آئی میں کوئی آدمی نہیں آیا, لوگ آنے کو تیار نہیں. مجھے پی ٹی آئی کا جو لوکل لیڈر ہے وہ کہتا کاشف بھائی ہوا کیا, ابھی 1.5 مہینہ ہوا ہے, لوگ ہمارے پاس آنے کو تیار ہے. دس از بیکاز پیپل ون آر کنفیوز, ان کو سمجھ نہیں آ رہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر کے آ رہی ہے, اور جو کر رہی ہے وہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیوں. مجھے لگتا ہے ان کو خود بھی نہیں آ رہا نا وزراء کے آپ کنفلکٹنگ بیانات دیکھیں, مگر دیکھیں مالک 2 سوال ہیں. ایک تو دیکھیں ایک کو احتجاج کرنا نہیں آتا, دوسری جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. لگ رہا ہے ابھی تو دبنگ قسم کی اپوزیشن صرف چیف جسٹس پاکستان ہی کر پا رہے ہیں ابھی, جو آپ ریمارکس بھی روز دیکھ رہے ہیں اور بڑے تگڑے ریمارکس دیکھ رہے ہیں. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, ابھی تھوڑی دیر پہلے حصے میں آپ نے سنا تھا کاشف بتا رہے تھے کس طرح چھوڑ دیا تھا آپ کی بھارت کے اندر عام آدمی پارٹی نے. تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے یہ بھی ایک سوچ ہے کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ اگر مجھے کام نہ کرنے دیا تو he will quit, he doesn't want to be in ایک چیز government. ایڈ کر لیں, کیجریوال نے چھوڑا تھا, انہوں نے کوشش کی ٹھیک کرنے کی, ان کی اپوزیشن بڑی تھی. یہاں پر تو نظر ہی نہیں آ رہا. اگر اپوزیشن اگر کام نہ کرنے دیا تو یہ بھی نہیں اپوزیشن چاہتی کہ ان کو یہ مواد مل جائے کہ یہ تو کام ہی نہیں کرنے دیتے. دیکھیں آئی تھنک اٹس جمپنگ دا گن. بات یہ میں تو بڑی سمپل اپروچ دیکھتا ہوں. میرے خیال میں اپوزیشن کا رویہ یا اس کی سیاست گورنمنٹ کی سیاست کا تعین نہیں کرتی. گورنمنٹ کی گورننس پالیسیز اور سیاست وہ اپوزیشن کی سیاست کا تعین کرتی ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کے کاؤنٹر میں کرنا ہوتا ہے. یہ غلط کر دیا, یہ کر دیا, اس لیے یہ ابھی بھی ایجنڈا سیٹنگ جو سی ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اتنا ٹائم نہیں گزرا, ڈیفینیٹلی ان کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے ایشو ہے کیا. میاں صاحب کی یہ میں آپ کو فیکچوئل بتا دوں کہ میاں صاحب کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی ایگریسو اپوزیشن کرنے کا. I was just going to get to that. What is میاں صاحب thinking? جو ان کی پرائیویٹ میٹنگز بھی ہوتی ہیں وہاں پہ وہ صاف کہتے ہیں, وہاں ایک جگہ تو یہ جملہ بولا گیا کہ ابھی سڑک ایجیٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی کہ لوگ ابھی نہیں سڑک پہ آئیں گے اور 6 مہینے لگیں گے, پہلے اپنے وزن سنگھ کو کرنے دیں, مہنگائی چیزیں ساری ہوں گی تب کوئی ایشو بنے گا. ابھی ویسے بھی وہ اپنے دوسرے ریفرنسز بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو وہ لیگل بھی اس کی کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں. شہباز صاحب کا اریسٹ اس کو بھی لوگ مختلف زاویوں سے اس کا تجزیہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیب نے کیا, بہت سے لوگ اس کو رانا مشہود کے بیان کے اوپر سرٹن ریسیپروکیٹری ایکشن دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ سنبھل جائیں. ایک ان کا ویو پوائنٹ پارٹی میں یہ بھی ہے کہ یہ بھی شاید میسیج, کچھ لوگ اس کو اس طرح میسیج لے رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ نیب کی تو نالائکیوں سے شاید آپ پہلے بھی بچ رہے ہیں, شاید آئندہ بھی بچ جائیں, بٹ آپ ذرا سوچ کے چلیں بیکاز اور طریقے بھی ہوتے ہیں لائن میں رکھنے کے. یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت وہاں بھی بڑی مرکی واٹرز ہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے. جو بگیسٹ ختم ہو گیا ہے, سو کوئکلی مجھے یہ جاننے دیں ویری کوئکلی میں کہوں گا عمران خان کے پاس بہت بڑا ٹائم یہ ہے کہ ان کو چاہیے وہ کہیں جی اس وقت ان کے پاس موسٹ ان پاپولر ڈیسیژنز لینے کا وقت ہے. ڈیسیژنز لے لیں, جو ٹف اکنامی ایک دوسری لینی ہے اس وقت لے گزریں. لوگوں کو ڈیسیژن میکنگ چاہیے, صحیح غلط کا فیصلہ بعد میں جیوری بیٹھتی ہے, لیکن ڈیسیژنز لیں. یہ کنفیوژن, یہ چکن لیس جو ہیڈ لیس چکن ہے نا, یہ تاثر زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اوکے, اینڈ کوئکلی حامد میر صاحب فرمائیے گا کہ کیا میاں صاحب اپنی تنقید جو ہے وہ ذرا کنٹرول رکھ رہے ہیں یا زیادہ فرنٹ فٹ پہ ابھی فلی نہیں آ رہے؟ شہباز شریف صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے بھی ایک شاکنگلی کام ڈیمینر تھا اور کوئی احتجاجی ان نے کوئی ایسے نئی ایکشن کا ذکر کیا شہباز صاحب نے کیڑا کیتا سی نہیں کیا نا, ٹٹ فور ٹیٹ کر لیں یا کچھ سوچ کے کر رہے ہیں. کب تک یہ ٹائم باؤنڈ ہے ان کا یہ رویہ, یا کوئی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے ابھی کوئی؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب بہت سوچ سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور انہوں نے بہت کم بولنے کی جو پالیسی اختیار کی ہے, یہ ایک اسٹریٹجی ہے ان کی, اور ان کا ایک خیال ہے کہ عمران خان صاحب کب سے اسٹریٹجی پہ ان کو گامزن کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ جی میر صاحب جو کہ بہت زیادہ بولنے والے تھے وہ بھی کم بول رہے ہیں. کنفرنٹ نہ کریں. میری ذرا بات اگر آپ سن لیں, اگر آپ اجازت دیں میں اپنی بات مکمل کر لوں. دیکھیں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ غلط ثابت ہو گیا ہے, نواز شریف صاحب کا بیانیہ صحیح ثابت ہو گیا ہے, اور نواز شریف صاحب سوچ سمجھ کے چل رہے ہیں. اور آج سے 1-1.5 ہفتے پہلے جو انہوں نے کچھ پریڈکشنز کی تھیں پرائیویٹلی, وہ ان کی پریڈکشنز حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خانوں کم کرن دیو, اینو تنگ نہ کرو, یہ بہت جلد خود ہی اپنے پیروں تے کواڑی مارے گا. تو اب کاشف بازی صاحب اور یہ مالک صاحب نے جو گفتگو کی ہے, تو جب یہ باتیں کر رہے تھے تو مجھے نواز شریف صاحب کی باتیں یاد آ رہی تھی. تو اس لیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے, میری بات آج آپ لکھ لیں, لکھ کے جیب میں ڈال لیں آپ, یہ دونوں تینوں آپ,
کہ 1.5 مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے. نواز شریف صاحب اتنے گھن گرج کے ساتھ سامنے اگریسو ہو کر آئیں گے, اگریسو ہو کے آئیں گے, بہت زیادہ اگریسو ہو کے سامنے آئیں گے وہ. اور عمران خان صاحب پھر پرائم منسٹر کے طور پہ تو پھر ریئیکٹ نہیں کریں گے, وہ بھی ایک اپوزیشن لیڈر کی طرح ریئیکٹ کریں گے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بہت تلاطم خیز ہوگا. اللہ خیر کرے. That's it for tonight. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں آپ یا اجازت لیں؟ انشاءاللہ we'll see you all on Monday. Good night.